أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضل امتنان حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره عدا ولصوابه موجبا ولحسن مزيده مقربا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة للعاشقين والمراد المشتاقين شمس العارفين والسراج السالقين نبيه مصباح والعلم صاحب الجود والكرم والله حافظه وجبرائيل خادمه والبراق مرقبه سدرة المنتهى مقامه كاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولاي الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم ومراتبهم ومنزلتهم ومقامهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. So these few days we've been looking at Aqidah and Amal. You know, what we do, our Amal, our practices, why we do them. What would we believe in? You know, our faith, our thinking, our theology, what leads us to do what we do. And how are they kind of related? The things we believe in and the things we do, the actions we undertake, the practices, you know, whatever they may be, maybe whether they be, you know, our worship, so our prayers and our fasts and our hajj and our zakat and khums, etc., or be it just in our daily lives, you know, going out and about, going to work, going to school, these kind of things. What is it about the two that makes them intertwined, or is there even a relationship between them? We're looking at them as though there is a relationship. We're looking at them in essence of one another. First, we're examining our aqidah. We're looking first at Tawheed, the very core essence of our belief. Now, we ended yesterday on a point on the subtlety of the Quran. And we spoke, I spoke, about giving out our own interpretations of the Quran from what we believe ourselves, you know. Things that aren't researched or contextualized or checked or looked into, you know, just giving my own kind of opinion.
especially online where however many people can see it. You check it. If you've got Twitter, when you post a tweet, you might get 3 likes, but look at the impressions. Look at how many people actually see your tweet. There's a massive number. So when we talk about, giving out Islamic information and giving out Islamic teachings and things like that, we have to make sure that it comes from a scholar, reference it. Don't just give out Islamic teachings from yourself. I think now is as fitting a time as any to say, as I always do, I'm not a scholar. Everything I say, I'll reference it back to another scholar, a book, a text. But see, on that point of not giving out our own advices Islamically, as citizens, as non-scholars, on that point of not teaching people about things that we don't know about ourselves, we come on to this ayah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu Samad. And if we look at, different interpretations, Samadiyas generally, looks as like eternal. Allah Azza wa Jal is eternal. Allah is eternal. Allahu Samad. And if you look at, the different kind of understandings of eternal, you'll find lots. But just to follow on from yesterday's point, I'm going to mention a letter that Imam Hussaini alayhi salam received and his response to it, and then we're going to come back to this letter afterwards when we're looking at the surah further. So Imam Ali alayhi salam, Imam Hussain rather, he receives a letter from the people of Basra, and they ask him, what is the meaning of this Samadiyya? They tell him about these discussions that they've been having on Samadiyya, eternal, eternity. What is this? Imam Hussain, in that letter, he says to them that, or he narrates from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that the one who talks about Quran without knowing it, his abode will be in the hellfire. What is Imam saying? He's not saying that, or rather Rasulullah has said this, Imam narrates it, and you can find this in Majma al-Bayan. He says that, look, if you do not know about the Quran, then don't try and teach people about the Quran. If you are not an expert in a matter, then don't try and become a teacher, an ustad, a professor, a scholar, unless you have gone and done the research, unless you've become a scholar, unless you've gained that knowledge and then you wish to share it, fair enough, but of your own accord. Don't start giving out opinions and viewpoints, especially not on the Quran. Because the Quran has many not delicacies, but it has a very delicate nature. Very simple mistakes and misunderstandings can completely change meanings. Such is the nature of the Arabic language, and even more so when Allah Azza wa Jal is writing. So, we're looking at this Tawheed, we're looking at this Samadiyya. And I've started with that point. We're going to come back to that letter from the Basrans and Imam Hussein's response. But I just wanted to start with that point as it picks up where we left off yesterday. Now, when we look at Tawheed, we spoke about this yesterday at the start as well, the difficulty in understanding. Why is it so difficult for me to explain Allah Azza wa Jal, who He is, what He is? And it happens to a lot of us, and you try imagine Allah Azza wa Jal. What do you imagine? I don't know, you maybe imagine the Kaaba, you maybe imagine, blue skies, birds flying, the standard like documentary, David Attenborough kind of, filler scenes. That's what kind of springs into mind, nature, something natural, but what exactly is Allah Azza wa Jal? Who is Allah Azza wa Jal? How is Allah Azza wa Jal? Where is Allah Azza wa Jal? All these questions, they pop up, and it's difficult to answer them. Why? Well, I say difficult, it's impossible to answer them fully and truly. Why? Because we are Allah Azza wa Jal's creation. Everything we know is His creation. Everything our minds understand is His creation. Correct or not? Or we only know the things that Allah has created, okay? Now, if I only know the things He has created, then I do not know Him in any other terms except for the terms of His creation. But you can't describe something in terms of... We don't describe, if somebody's smart, if you want to see how they think or whatever, you don't measure their thought processes in gigahertz. You don't say he thinks, 200 gigahertz a second. No.
Why? Because we created computers. It wasn't the other way around. We're not measuring ourselves in the computer's terms. No. You might measure the computer in terms of a human, and yeah, you get those kind of comparisons. You know, when compared to a human brain, this computer can run so fast. But don't go the other way around. You don't look at how fast the human brain can go in comparison to a computer. Why? Because we created that computer. That's the creation, not the creator. In the same way, our minds work in terms of everything Allah has created, but Allah Azza wa Jal, He is apart from that. He is greater than that. He's not a part of His creation. He's not inside His creation. He's not inside these dynamics of time and space and physics that He Himself created. No, because if He was inside them, how can He create them? Logically, it just makes sense that Allah Azza wa Jal, God, whatever you want to call Him, He is outside of what He has made. And if He is outside of what He has made and outside of what He's created, and He's, you know, kind of otherworldly, whatever, however you want to describe it, He's just not describable in terms of His own creation, then we can't possibly understand Him fully, because we only know Him, or our minds only work in terms of His creation. Our minds don't work in terms of the Creator. They work in terms of the creation. Jeez, I've said the words creator and creation a lot now. Cool. That's one of the reasons that it becomes so difficult to understand Allah Azza wa Jal. But in this surah that we're looking at, Surah Tawheed, Surah Ikhlas, Bismillah, Qul huwa Allahu ahad, we looked at that yesterday. Say He, Allah, is one. And I'm not going to go into depth on the tafsir of that again, but say He, Allah, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. You look at the translation, Allah is eternal. Now here there's a small distinction between eternity and everlasting. Something that's eternal and something that's everlasting. See, often people describe Allah Azza wa Jal as everlasting, when in fact He is eternal. Why? Something that's everlasting has come into creation and then it just never ceased to exist. You know, it's existed, it's come into existence, and then it's stayed in existence and will stay in existence forevermore. Something eternal, however, it isn't bound by time. It was always there and it always will be. And it's very difficult for us to understand this concept of infinity, or for us to rather imagine it. There's a difference between being able to conceive of something and imagine something. Conception is more, you know, if I can conceive of something, it means it's logically possible. If I can imagine it, that's different. Imagination is us in our minds creating an image of something. That's what it is, imagination. You know, so I can't, it's very difficult for me to imagine a billion £1 coins. No, I'll imagine, you know, a lot of £1 coins, but a billion £1, no. But there's nothing that I can't conceive of a billion £1 coins. There's no issue with the concept of a billion £1 coins. You know, same way with Allah Azza wa Jal. There's no issue with conceiving, there's no issue with the concept of Him being eternal. Always was there, always will be there. Logically, it's not a flawed concept. But when you try to imagine it, it's difficult to imagine. That's what we have to understand. There's little subtle differences here when we're trying to find Allah Azza wa Jal. And we have to understand these differences. Because I can't imagine Him, does that mean He doesn't exist? Or does that mean I am failing in some way? No. Because our imagination is different to our conception. Now, we're looking at the difference here between eternal and everlasting, and we've said eternal always was there, always will be there. Everlasting, it came into existence and then stayed alive, or stayed existing, whatever it is. It may not be alive, but stayed existing. Now, when we look at the subtleties of the Quran, especially here, Allahu Samad. When we look to the Ahlul Bayt alayhim as-salam for the tafsir, for the commentaries of the Quran, what they give us and what they tell us, it goes into incredible depth and detail. It's beautiful. We hear from them that the word Samad itself, within the word, it describes Allah Azza wa Jal Samadiyya. It describes His eternal, and it describes His nature, His eternal essence, His nature. It describes that within the word. How so? Bismillahir Rahmanir Rahim, Allahu Samad. Now, if you look at the word Samad, we're looking at Al-Samad. If you look at how it's spelled, Alif, Lam, Sad, Mim, Dal.
But when we say it, we ignore the alif and lam. Such is the Arabic language. We ignore the alif and lam. It's hidden. It's subtle. We're told this represents what? The hidden nature of Allah Azza wa Jal. We looked yesterday at قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. The wow in huwa was said to mean what? That our senses cannot perceive him. Here in as-samad, this one word, the first two letters, alif and lam, which are omitted when we read it, we don't read those two letters. They're hidden. It's saying in the same way, Allah Azza wa Jal is hidden from us. We can see his signs. If I read the word, I can see the letters there. I can see the signs. But Allah Azza wa Jal is hidden from us. I don't recite it. And then we look at Sad, the next letter. Sad. Alif, Lam, Sad, Mim, Dal, As-Samad. Next letter is Sad. Sad denotes As-Sadiq, the truthful one. I know normally when we say As-Sadiq, we're not talking about Allah Azza wa Jal, we're talking about Rasulullah. But here, of course, Allah Azza wa Jal is As-Sadiq. How can you have a Lord that lies? Allah Azza wa Jal is As-Sadiq. So, Sad here denotes truthful. Mim denotes Malik. Malik, yani Malik meaning the Lord, Lord of everything. Malik Yawmiddin. The Lord, the leader, the owner, Allah Azza wa Jal. That's the Mim. And the Dal denotes Da'im. Da'im meaning eternal. That's what we normally take Samad to mean, eternal. But here we see that Allah Azza wa Jal, He is the truthful leader, the truthful Lord of everything, who is eternal. Now when Imam Hussaini salam was asked about the meaning of Samad, and he was asked, you can see this narration in Bihar al-Anwar, he was asked about the meaning of Samad. He said the word Samad itself, it has 5 meanings. 5 meanings to Samad. What are? The first one, he says, is a Lord whose lordship has reached its utmost degree. That was a lot of big words. Let's break them down. A Lord whose lordship has reached its utmost degree. Now, when we look at Allah Azza wa Jal, when we look at who He is, what He is, one thing has to be clear. Allah Azza wa Jal is perfect in every way, and that perfection means what? If you are perfect, you cannot get better. Why? Because there's nothing better than perfect. And if Allah Azza wa Jal then falters and drops below that line of perfect, then that means He's no longer the Lord of everything. He's no longer, logically speaking, He can no longer be the God of common monotheism. So Allah Azza wa Jal, He's perfect, He's ever changing, He's not ever changing rather, He's eternally not changing. Allah Azza wa Jal, He is a constant at that level. And when we say He's reached that level, He's a Lord whose lordship has reached its utmost degree, it doesn't mean it arrived at that point. It doesn't mean that Allah Azza wa Jal was not there and He got to that point. No, it instead means He is at that point. He has remained at that point and it will not go further. Why? Because He is perfect. There is no room for improvement left. And this is just something that we have to understand about Allah Azza wa Jal. In His perfection, that He does not get better, He does not get worse. That's Allah subhanahu wa ta'ala. The second meaning of Samad that Imam Hussaini salam says, eternally continuing. So, eternal. We've gone over the concept already. Consistently there. Far back as you can go, He was there. As far forward as you go, He will be there. He is there now, He was there, He will be there. And that's never changing. The third meaning of Samad that Imam Hussaini gives, it's a bit of a confusing one, this. If you look at what he's saying. It says, an existence that does not have a hollow inside. What does that mean? Allah Azza wa Jal is not hollow inside. Does that mean Allah Azza wa Jal has a physical body, a physical form? No.
We know that Allah subhanahu wa ta'ala cannot have a physical body or a physical form. Why? Because if we give him a physical body, if we give him a physical form, then we are doing what? We are limiting him to that body. And if we are limiting him, then how is he worthy of worship? So it does not mean that in a literal sense that he does not have a hollow inside. No, there's substance to Allah Azza wa Jal. In what sense? In that Allah Azza wa Jal, he is not separate from us. A lot of people will believe that, you know, when they look at trying to understand God or what God is, they'll say, okay, cool, there's a creator, something created us and then stepped away. Allah Azza wa Jal created us and left us to our own devices. We're doing what we do. He's doing whatever it is he does. Oh, he's not. He comes with substance. He comes with meaning. He comes with effect on us. He still has a connection to us. The fourth meaning is the one who takes no nourishment, takes no food nor drink. That's something we need. You know, we need to eat, we need to drink. We have to have that. Without food and water, we start to wither away. Without food, you get in a mood. We've all seen it, you know, getting hungry. We need food, we need water, we need nourishment. Allah Azza wa Jal doesn't. Rather, Allah Azza wa Jal provides it for us. So he does not need any nourishment or any food. This is the fourth meaning of As-Samad as narrated by Imam Hussain alayhi salam in Bihar al-Anwar. The fifth one and the final one is one who does not sleep. Seems simple, really and truly, one who does not sleep. Well, obviously Allah Azza wa Jal doesn't sleep, but bringing our attention to it when we really realize what it means, it just reminds us once again that the terms that we allocate to ourselves, to human beings, they don't apply to Allah Azza wa Jal. Me and you, humans, we can't go without sleep. We can't function without sleep. We get tired. We need sleep. I tell you, I'm quite tired right now. But Allah Azza wa Jal does not need sleep. His energy levels don't deplete. Remind us, we don't look at Allah subhanahu wa ta'ala in our terms. Don't think of him the way you think of each other. No, he is different. He is separate. He is above that. Same question was asked of Imam Zayn al-Abidin alayhi salam in Bihar al-Anwar. It's narrated again. What is Samad? What is Samadiyya? Allah Samad, what does it mean? He says, As-Samad is one who has no partner and it is not difficult for him to protect things and nothing is hidden from him. Now, three things here. Samad is one who has no partner. It is not difficult for him to protect things and nothing is hidden from him. Three concepts, three thoughts here to go over. One who has no partner. I'm not going to focus on that too much because we come to that in the next ayah. It is not difficult for him to protect things. Why has the Imam put it like this? Why does he not just say he protects everything? The Imam here, when he says it's not difficult for him to protect things, he's reminding us, look, the way me and you work and the way me and you put in effort and the way me and you do things, it's not like that for Allah Azza wa Jal. He's reinforcing this idea of kun fayakun. He says, do and it is, be and it is. Allah Azza wa Jal, he does not exert effort. He does not exert energy. You won't see him get tired or you won't see him have to work for something. No. When we say that Allah Azza wa Jal created us, he didn't physically sit there and do something. No. He said be and it was. So we see that Allah Azza wa Jal, the point of saying it is not difficult for him to protect things, he's reminding us that, look, he doesn't do things with effort. He doesn't have to put in any effort or energy to do these things. He simply says them and they are done, or he simply wishes them and they are done. They happen. It's not difficult. The things he does and the things we do, they're not on the same terms. They're not on the same scale. They're not in the same manner. Then the third thing is that nothing is hidden from him. I'm reminded of a story I was taught when I was a little kid of, you know, a group of school children. They're each given an apple and they're told, go and eat this apple somewhere where God can't see you.
Fair enough, kids are kids, aren't they? One hides under the table, one goes and hides in the closet, one goes hides behind the curtains. Guessing it was a nightmare for the teachers to fetch them all again, but they've all hidden somewhere to eat this apple where Allah can't see them. And one girl, she just sits there with the apple on her desk and doesn't move. Teacher comes over to her and says, "What's the matter? Why aren't you going to hide?" She says, "Well, there's nowhere Allah can't see me. Everything I do, everywhere I go, Allah subhanahu wa ta'ala can see me." And we're talking about aqidah and amal. Just remember this point. Everywhere you are, Allah can see. Nothing's hidden from Allah subhanahu wa ta'ala. Your thoughts, He sees them. Your intentions, He hears them. Your desires, your wishes, your hatreds, your angers, your little pet peeves, Allah knows it all. Now, when you come to do an action that you know you probably shouldn't be doing, just remember Allah Azza wa Jalla is watching you. Now, if you put that into our terms, and I'm talking putting it into our terms because it's about us doing the action. See, say your dad is against you smoking, for instance. Dead set against you smoking. Your dad's told you you're not allowed to smoke, or even if he hasn't told you, you just know Dad is not going to be happy if he finds out I smoke. And now Dad's in front of you. Are you going to light up a cigarette? No, you're not. Not at all. Why? Because your dad's right there. He's watching you. He'll get angry, or he'll be disappointed, or what have you. Whatever will be the consequence, your dad's right there. You're not going to do it in front of him. When we look at what we do in our everyday life, we have to bear in mind Allah Azza wa Jalla is right there. We are in front of Him at all times. It's not like He can't see us. It's not like Allah Azza wa Jalla, He doesn't know what you're doing when you close your room door or when you close the curtains. It's not like He doesn't know what you're doing when you put your headphones in, or He doesn't know what you're doing when you're out of the city or when you've gone out of London or whatever. No, Allah Azza wa Jalla, He knows, He sees, He's there, He's with you. And if we remember that, it does become that little bit harder to do something that we know Allah Azza wa Jal would not be happy about. It becomes that little bit harder to do something that we know is a sin in Islam, but we know He's told us not to do, when we think constantly, Allah is watching me. He sees me right now as I sit here and give this lecture. He sees me. As you sit there and listen to this lecture, He sees you. That's all great, but He also sees you when you're doing things you're not meant to. He also sees you when you're going places you're not meant to. You head into the club, Allah sees you. Have a quick sip of beer, bit of Stella, Allah sees you. About to get into a fight, Allah sees you. About to tell a lie, Allah sees you. He knows that's a lie. About to backbite, Allah sees you. See, even if you forget about those two little angels that are constantly writing down everything you do to tell Allah Azza wa Jal, you think that Allah Azza wa Jal doesn't know what you're doing without those two angels? He sees you, He's there, He knows. That's the essence of Allah Azza wa Jal. It's part of who He is, that He is all-knowing, nothing is hidden from Him. As we are told here, is the meaning of Samadiyya by Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Nothing is hidden from Him. Then we move on to the next ayah. Lam yalid wa lam yulad. He neither begets nor is He begotten. So an odd word, isn't that? Begets. I don't think anyone ever uses it unless they're translating this ayah. Now, in the simplest of terms, beget is to, give birth to something or to have something created from you. Now, when we look at Allah Azza wa Jalla, this is another subtlety that I want to address. A question that popped up in my head, actually. I had to actually look it up and research it myself as well. What's the difference between us saying Allah Azza wa Jalla created us, or He begot us, He, gave birth to us, whatever? What's the difference? Why can we not use them interchangeably? And the difference here is in the definition of the words. Something that is begotten is when I create something like myself, when I make something like myself, and it comes from me. It comes from me, and it's something like myself. Create, I can create anything,
Get a bit of Play-Doh, create, I don't know, it's been a long time since I played with Play-Doh. Create anything. Get a bit of Lego, create a car, I don't know. Get 5 socks, wrap them together, make a football. Used to do that one a lot. Get a rock and get, I don't know, your school bag, you got 2 goalposts. You can create anything. It doesn't have to have anything to do with you. But when you beget something, it comes into existence from you, according to some descriptions or some definitions. It takes something from you to become what it is. According to others, it has to be like you. So for instance, if I were to beget something, it would be a human. Allah Azza wa Jal, He does not beget, nor is He begotten. So He did not give birth to anything, nor did anything give birth to Him. Now, in that letter that we spoke about right at the start, where the people of Basra wrote a letter to Imam Hussaini, they said to him, they asked him, what is this Samadiyya, Allah Samad? What does it mean? Imam Hussain, he said, look, don't worry about these things between you. So don't go around and come up with your own kind of ideas of what it means. Instead, simply just look at the surah. Allahu Samad, what does it mean? It means Lam yalid wa lam yulad. It's right there in the surah in front of you. That's what it means. That's what Samadiyya is. He neither begets nor is He begotten. And if begets is a bit of a tough word and begotten is a bit of a tough word for you, think of it as, He neither gives birth nor was He given birth to. And this is where we have a difference in the concept of, like the Trinity or a Son of God. We don't believe in that. Why? This very ayah, Lam yalid wa lam yulad. Didn't give birth to any. He has no son. He has no parents. And now, there's a reason for that as well. Logically speaking, if Allah Azza wa Jal has a son, if He gives birth, then there's certain duties that by Allah's own laws become wajib on Allah Azza wa Jal. He becomes bound to those duties and responsibilities. And the second thing is, if Allah Azza wa Jal begets, if He creates something like Him, then we can no longer say there is nothing like Allah Azza wa Jal. When we spoke about Ahad yesterday, we said it doesn't mean He is one in number. No. It means He's unique. There's nothing like Him, nothing similar to Him. And we're coming further on to that similarity in a moment as well. An important thing to realize is that when we say begets, Allah Azza wa Jal does not beget, doesn't give birth, nothing comes from Him. We use the example of humans in giving birth, but to beget something, it can really be anything. If you have a robot that can build robots, that robot is begetting robots. Yeah. If you have, I don't know, I can print 3D printers, that 3D printer is begetting 3D printers. It's not necessary that if Allah Azza wa Jal were to beget something, it would be a human like me and you. Because Allah Azza wa Jal isn't human. We don't know what He is. He's a being greater than us. Which is why we have to remember, material things, nature, it's not begotten from Allah Azza wa Jal. It's created. It's not begotten. No material things or living things, either or. Nothing comes from Him. And then we move on to the next ayah. Just keep an eye on time. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. And there is none like Him. Now I want to focus on a very specific word here, and then we'll move towards Messiah. Kufu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. What is this kufu? This kufu is described as someone, firstly, who is an equivalent in, status or role or position. So if I am, if I'm branch manager of this branch and you're branch manager of your branch in the company that we both work at,
then you are my kufu. We share a status, we share a position, we share a role. Allah has none like him. There's nobody else with that status, with that role, with that position. And often, we're accused of elevating people to the level of Allah Azza wa Jal. No. We elevate people high. Rather, we don't elevate them. They are elevated. And we respect them. And we love them for that. But nobody is on the level of Allah Azza wa Jal. Nothing is on the level of Allah Azza wa Jal. That's his status, that's his role, that's his position. Nobody comes near that. Nobody does the same kinds of things Allah Azza wa Jal does. Say, for instance, if I'm branch manager, you're not going to say that the new trainee isn't, or in fact, if I'm the CEO, you're not going to say that the new trainee is not at the same level as me. Why? Because they're not comparable. If I'm the CEO of the company, what I do and what that new trainee does, worlds apart. It's not the same thing. Completely different. They're not comparable. And the second meaning of kufu that we're looking at is similar in any kind of way. Now, the thing that we have to realize here is that, and it's a question that, it does come up, similar in any kind of way, that's quite categorical. But then again, when we looked at Samad, we said the Sad means what? That Allah Azza wa Jal is a Sadiq. And if Allah is Sadiq, then so is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So then they're similar, no? They share the attribute, right? No, it goes back to Ahad in the ayah before. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Allah is one. What is that one? He is indivisible. So if Rasulullah is as-Sadiq, it means sadaqat, truthfulness, honesty. It's one of the attributes that Rasulullah holds. But if he was not as-Sadiq, then Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam does not cease to be Muhammad Mustafa, peace be upon him. He will still be him. Allah Azza wa Jal in his essence is as-Sadiq. It's not a separate attribute. It's not an attribute that he has or that he holds. It's an attribute that he is. He is as-Sadiq. If you take that sadaqat away, then you're not talking about Allah Azza wa Jal anymore. And I say this with incredible delicateness. If we were to take truthfulness away from Prophet Muhammad, peace be upon him, then he would still be that same person. He would still be Muhammad Mustafa, peace be upon him. He does not cease to exist as that person. Sure, he may no longer be a prophet, but he's still that same person, isn't he? His attribute is separate from him. But with Allah Azza wa Jal, if you try to separate sadaqat from him, if you try to separate his honesty and his truthfulness from him, then that's no longer Allah Azza wa Jal that you're talking about. So the difference here, when we look at similarity, and also, the concept of this indivisibility of Allah Azza wa Jal that we spoke about in yesterday. We have attributes. We have sadaqat. Allah Azza wa Jal is Sadiq. We have generosity. Allah Azza wa Jal is generous. He is Kareem. We have Karamat. He is Kareem. We have Sadaqat. He is a Sadiq. We have Rahmah. He is Rahim. It's the simple concept of having and being. We have those attributes, he is those attributes. They're part of his essence. Once you take them away from him, he's no longer him. See me? If you take away the name Zaki from me, take away my name, I'm still me. I don't cease to exist because you changed my name. No. Take away my hair, I'm still me. Take away my nose, make me like Voldemort, I'm still me. I've not changed. I can be separated from those attributes. Those are divisible from me. Allah Azza wa Jal, he is indivisible. This was the fourth meaning that we looked at when Imam Ali was asked if he believes Allah Azza wa Jal is Ahad. We looked at this yesterday. He says, I believe in this meaning of Ahad, that he's indivisible.
that he is unique and indivisible. What does indivisible mean? You can't take away his attributes from him. It shows us in this ayah, when we say he has no kufu, he has no one similar to him, that's why. Sure, we have attributes that are attributes of Allah Azza wa Jal. Sadaqat, I would like to say we all have it. We're all truthful. We're all, honest. But there's still a difference in the way we have that attribute and the way Allah Azza wa Jal holds that attribute. That attribute is part of his essence. It's just something we have. Comes and goes for us. And I'm going to end it on that point. And inshallah tomorrow we're going to look at how this actually affects us in our daily life. How this comes about to have an impact on what we do, how we do it, why we do it. We're gonna look at that tomorrow, inshallah. Running just a little bit behind schedule. I'd hope to be a little bit further ahead at this point, but okay. Now, when we look at all these great attributes, we see that Allah Azza wa Jal has given them to us. He's allowed us to hold those attributes. And one attribute that is so difficult to get right, to have truly, to the extent that Allah Azza wa Jal allows us to have it, is patience. And it's that patience of Sayyid al-Sajjad that marked him down in history. He was not in the battle of Karbala. He was not a soldier who gave his life in the battle of Karbala. But what he gave after that battle will never be forgotten, can never be forgotten. See, when we look at Sayyid al-Sajjad, Ali ibn al-Hussain, Zayn al-Abidin, I see a great many parallels between him and his grandmother Zahra. There's only one that I want to mention today. There are more parallels, but for today, just one. Sayyid al-Sajjad and Sayyida Zahra. They were both seen as very elderly. If you saw their appearance, they were both seen as very elderly. Sayyida Zahra, after the death of the Prophet, she used to cry. She used to cry at home, and the people of Medina, they complained to Imam Ali. They said, Ya Ali, when Zahra cries, it keeps us awake. It keeps us trembling. It makes us worry and hurt. Can you not tell Zahra to cry quietly? Can you not tell Zahra not to cry? Imam Ali alayhi salam, he cannot tell Zahra not to cry, but what does he do instead? He arranges a place outside of the city of Medina where Zahra can go and cry. When she goes to that Baytul Huzn to cry, when she goes to remember her father, they say Zahra walks with a stick, her back bent over. According to narrations, her hair had turned white. They say Zahra had become an old lady after the death of Rasulullah. But when you look in the history books, when you look at the life of Sayyida Zahra at the time of her death, she was only some 18 years old. Only a young woman, a young lady, and in such a young age she has become old. She is in such a young age. She has lost her youth. The very same can be said of Sayyid al-Sajjad.
When he cried, they told him, do not cry. Except when Zahra cried, they came to Ali and they said, Ya Ali, please can you tell Zahra not to cry? When Sajjad would cry tears of blood, they would tell him not to cry, but they would not come to him and say to him, please do not cry or weep. Instead, he would be met with whips and stones and arrows. He would be hit and he would be abused and attacked. Mawla Sajjad, the similarity between him and Zahra is stunning when you see that Sajjad, his back bent also. Sajjad, his hair turned white also. They say he had wrinkles on his forehead. Mawla Sajjad, if you look at his age during the time of Karbala, he was only 24 years old according to the narrations. Sajjad has turned old so early. Zahra the same. But if someone were to ask Sayyida Zahra, Zahra, what has happened that you have become early, that you become old so early? My heart tells me she would reply, after the death of my father, the Muslims took Fadak. After the death of my father, they took Ali in chains. They burnt the door of they killed my Mohsin. But if somebody were to ask Sayyidul Sajjad, and somebody did, when he returns to Medina, his uncle Muhammad ibn Hanafiya, he is looking around wondering, this caravan has come back, but my nephew Sajjad, I know he should be alive, I know he should still be here, but I cannot see him anywhere. Instead he sees an old man. He goes forward to the old man and he says, excuse me, would you be able to help me? I do not wish to trouble you, but could you tell me, my nephew was in this caravan. My nephew was with these people. He is a young man, only about 24 years of age, 25 years of age. Can you tell me where he is? Have you seen him? Why is he not with them? Sayyid al-Sajjad, looking from the ground, looks up towards his uncle. He says to his uncle, Ana Ali ibn al-Hussain. I am the son of Hussein Ali, Muhammad ibn Hanafiya. He looks at Sajjad and he says to his nephew, but Sajjad, 25 years of age, your back is bent, your hair is white, I can see marks of tears on your face. Sajjad, what has happened that you became so old so soon? Sayyid al-Sajjad said nothing else. All he cried was Ashra. الشام الشام على لعنة الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، برادران ایمانی، دوستان عزیز اور بزرگان ملت، عشرہ اربعین کے سلسلے سے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا اور جس عنوان کو محور تکلم اور مرکز گفتگو قرار دیا ہے، وہ عقیدہ اور عمل ہے. اور آج ہم اپنے سلسلہ بیان کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. کل کی گفتگو اگر میرے محترم اور معزز سامعین کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ اور عمل یہ اسلام کے دو ایسے اساسی جز ہیں، دو ایسے اساسی حصے ہیں کہ جن کو اگر جوڑ دیا جائے، جن کو اگر جمع کیا جائے تو ایک دین کی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے. اور اگر دین کو تقسیم کیا جائے تو دین اصول اور فروع، عقیدہ اور عمل کی طرف تقسیم ہوتا ہے. عزیزان گرامی، دین کے تعارف کے حوالے سے، دین کی اہمیت اور دین کی منزلت کے عنوان سے اور دین کے صفات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں جو ہے پروردگار نے جب دین کا تعارف کرایا تو کس انداز سے کرایا وہ میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا چکا. لیکن وہ دین کہ جو اللہ نے ہم تک بھیجا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دین، جیسے کہ میں نے آیت عرض کی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، یہ اللہ کا دین ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں،
وہ دین کہ جو عقیدہ و عمل کی تصویر کا نام ہے، تو کیا یہ دین کہ جو اللہ کا دین ہے، تو کیا ایسا ہوا کہ اللہ اپنے دین کو لوگوں تک لے کر آیا ہو، مخلوق تک پہنچایا ہو؟ نہیں، ہر انسان یہی کہے گا کہ اللہ خود نہیں آیا، بلکہ اس نے جو ہے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور 4 اساسی کتابیں اور اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے بھیجے۔ تو ظاہر ہے اللہ خود نہیں آیا، دین اس کا ہے، شریعت اس کی ہے، کتاب اس کی ہے، انبیاء اس کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اس کا ہے۔ مگر جب اس دین کو پروردگار نے چاہا کہ مخلوق تک پہنچایا جائے تو ظاہر ہے وہ خود نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنے اس دین کو، اپنے اس میسج کو، اپنے اس پیغام کو، اپنے اس مفاہیم کو، اپنے اس معارف کو جب پروردگار عالم نے لوگوں تک، اپنی مخلوق تک، انسان تک پہنچائے تو ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر طاقت اور توانائی نہیں ہے، نہیں عزیزو، لیکن اگر وہ ڈائریکٹ آ جائے، مباشر طریقے سے آ جائے، جب عزیزان گرامی تجلی پروردگار جو ہے واقعہ ہمارے پیش نظر ہے کہ صرف جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں، تو اللہ نے ایک پہاڑ پر اپنی تجلی کو ظاہر کیا۔ یہ تجلی کا اثر تھا کہ موسیٰ کے افراد، وہ موسیٰ کی قوم کے افراد تھے، وہ سب کے سب مر گئے، اور کیفیت یہ ہو گئی کہ موسیٰ جیسا اولو العزم نبی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ غشی کی حالت میں چلے گئے۔ تو مجھے سوال یہ ہے، لیکن اسی وجہ سے تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے، اس بات پر جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ جو ہے خود ڈائریکٹ طریقے سے اپنے دین کو، اپنے میسج کو نہیں پہنچا سکتا تھا، نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس میسج کو مباشر طریقے سے، ڈائریکٹ طریقے سے پروردگار کی ذات سے لیں۔ تو لہٰذا پروردگار نے یہ اہتمام کیا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں کہ تم یہ میسج نہیں لے سکتے، یہ تم جو ہے ڈائریکٹ جو ہے پیغام نہیں لے سکتے، یہ مباشر طریقے سے دین نہیں لے سکتے، اسی لیے ہم اپنے پیغام کو بھیجنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اور کتابوں کو جو ہے ایک وسیلے کے طور پر بناتے ہیں، ایک وسیلہ بناتے ہیں۔ تو یہاں مجھے کہنے کا حق ہے کہ پروردگار جو قادر مطلق ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جب اس نے اپنے میسج اور دین کو جو ہے وہ بندوں تک پہنچانا چاہا تو 1,24,000 انبیاء بھیجے اور اس کے ساتھ کتابیں بھیجی تاکہ دین کو جو ہے وہ بندوں کے حوالے کیا جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ اپنے دین اور میسج کو بھیجنا چاہتا ہے بندوں تک تو وہ کسی کے سہارے کے ذریعے بھیجتا ہے، کسی کے وسیلے کے ذریعے بھیجتا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ ڈائریکٹ خدا تک چلا جائے وسیلے کو چھوڑ کر؟ یہ ذمہ داری ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ مقام تفکر اور مقام تدبر ہے کہ انسان اس چیز کو غور کرے، اس پر تفکر و تدبر کرے۔ تو اللہ نے خود جو ہے وہ وسیلے کا استعمال کر کر بتایا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، دیکھو اللہ کی راہ میں وسیلے کو تلاش کرو، اس لیے کہ ڈائریکٹ تمہاری صلاحیت نہیں ہے کہ خدا تک پہنچ سکو۔ عزیزان گرامی، تو لہٰذا اللہ نے اس دین کو بھیجا، اس میسج کو ہمارے درمیان بھیجا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سب سے جو دین اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، جو بندوں تک اس نے اس دین کو پہنچایا اپنے انبیاء کے ساتھ، اگر ہم اس دین کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں تو ایک عقیدہ بنتا ہے، دوسرا عمل بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے عزیزان گرامی، ظاہر ہے ہماری زندگی، ہماری ذات، ہمارا وجود جو ہے اب موقوف ہے اس دین کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں زندگی کو گزارنا ہے تو اس قوانین کو ماننا ہوگا۔ اگر ہمیں صحیح زندگی جو مشیت الہی کے تحت ہو تو ظاہر ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے۔ اب میں جملہ عقائد کے سلسلے سے چند گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، اور ظاہر ہے موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے بہت طویل ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے حوالے جو ہے وہ عقیدہ اور عمل کے سلسلے سے کروں۔ اگر آپ غور کریں گے
تو سب سے پہلا نظریہ، بہت توجہ کیجیے گا، سب سے پہلا نظریہ، سب سے پہلا کانسیپٹ، سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اگر ہم عقیدے کے سلسلے سے بات کریں تو سب سے پہلا عقیدہ، سب سے پہلا تصور جو ہے وہ وجود پروردگار کا ہے، اس لیے کہ مخلوق کا تصور بغیر خالق کے ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان کائنات کو دیکھے، مصنوع کو دیکھے اور صانع کا تصور نہ ہو، مخلوق کو دیکھے اور خالق کا تصور نہ ہو، بندے کو دیکھے اور خدا کا تصور نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو عقیدے کا سب سے پہلا مرحلہ، کائنات کا سب سے پہلا مسئلہ، عقیدے کے سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ہے وجود خدا، وہ ہے وجود پروردگار۔ لیکن عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے، انسان کی طبیعت یہ ہے، انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی حد سے پیچھے رہ جاتا ہے، انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا عقیدہ اس وقت تک درست ہوگا، تمہارا عمل اس وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب آپ نقطۂ اعتدال کو خیال رکھیں، جب آپ اس میں عقیدہ اور عمل میں توازن کو برقرار رکھیں، جب آپ جو ہیں بیلنس کو برقرار رکھیں۔ تو بہت توجہ کیجیے گا، یہ تمہیدی منزل ہے تاکہ میرا محترم سننے والا، اور پھر نتیجے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلا تصور جو ہے وہ وجود پروردگار کا ہے۔ تو اس دنیا میں بہت سارے جو ہیں ایسے جو ہیں دیوانے بھی موجود ہیں کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس دنیا کو کوئی کسی نے تعمیر نہیں کیا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی صانع نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکے کہ جو مصنوع ہو اور اس کا کوئی صانع نہ ہو، کوئی مخلوق ہو اور اس کا کوئی خالق نہ ہو، کوئی جو ہے وہ بننے والی چیز ہو اور اس کا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ فکر کرنے والے، یہ سوچنے والے، قسم خدا کی فکر اور سوچ بھی جب تک پیدا نہیں ہوتی، تھنکنگ جب تک پیدا نہیں ہوتی، جب تک کہ تھنکر نہ ہو، فکر اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ مفکر نہ ہو۔ تو جب فکر جو ہے وہ بغیر مفکر کے پیدا نہیں ہوتی تو پھر مفکر جو ہے بغیر خالق کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا عزیزان گرامی، لیکن ایک تصور ہے، ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، ایک عقیدہ ہے جو باطل عقیدہ ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ اتنا پیچھے رہ گیا کہ اس نے خالق کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ بنانے والا نہیں ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کائنات موجود ہے تو کہاں سے آئی، تو ایک جواب ملا کہ یہ ایک اتفاق ہے۔ زمین اتفاق کی بنیاد پر بن گئی، آسمان ایک اتفاق کی بنیاد پر بن گیا، سورج یہ سارے اتفاق ہیں۔ یہ جس کی بنیاد پر جو ہے یہ کائنات بن گئی، انہوں نے خدا کا انکار کیا۔ آواز دی کوئی خالق نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی صانع نہیں ہے، فقط اور فقط جو ہے یہ ایک اتفاق تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ کائنات بن گئی۔ عزیزو، یہ کفر کا جو ہے یاد رکھیے حربہ ہے، یہ جو ہے ایک ہتھیار ہے۔ کفر چاہتا یہ ہے، کفر کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر کسی واقعے کو رونما ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اب ظاہر ہے اگر واقعے کا انکار ممکن نہیں ہوتا، اگر چیز کا انکار ممکن نہیں ہوتا تو کوشش یہ رہتی ہے کہ اس واقعے کو اتفاق بتایا جائے۔ بہت توجہ کیجیے گا، اس واقعے کو اتفاق کے حوالے کر دیا جائے تاکہ جو ہے حقیقت میں یہ ہے کہ یہ بے دینی کی دلیل ہے، ان کے پاس کوئی فکر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو، کوئی ایسا مصنوع ہو جس کا کوئی صانع نہ ہو، لیکن صرف اور صرف جو ہے ایک دعویٰ ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فکر نہیں ہے۔ ہاں، سفسطہ قائم کیا جا سکتا ہے، ذہنوں کو فریب دیا جا سکتا ہے، آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے، اور وہ کیا، اور یہ نتیجے میں یہ ہوا، یہ سارا اتفاق ہے، یہ خود بخود بن گیا، یہ خود بخود ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک سبب تھا۔ اتفاق کیوں کہا گیا؟ کہا اس لیے کہ یہ کائنات ہمارے سامنے ہے تو منع تو نہیں کیا جا سکتا، انکار تو نہیں کیا جا سکتا، خراب تو نہیں بتایا، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کائنات نہیں ہے، کائنات تو موجود ہے، لیکن کہا یہ گیا کہ یہ کائنات ہے مگر اتفاق سے ہو گئی، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ اگر ہم نے خالق کا انکار کر لیا تو ٹھیک رہے گا، اس لیے کہ اگر ہم نے خالق کا مانا، خالق کا اقرار کیا، خالق کو تسلیم
تسلیم کیا. جب ہم نے خالق تسلیم کر لیا کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے, تو پھر یہ بھی تسلیم کیا جائے گا کہ وہ ہمارا محسن ہے, جس نے ہمارے اوپر احسان کیا, ہمیں وجود دیا, ہمیں حیات دی, ہمیں زندگی دی. وہ ہمارا منعم ہے جس نے ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ظاہر ہے اس نے انعام دیا تو انعام کے برابر مقابلے میں شکریہ ہونا ضروری ہے. اگر اس نے احسان کیا تو احسان کے مقابلے میں اس کا احسان مند ہونا ضروری ہے. اگر یہ مان لیا تو یہاں ان صاحب نظریہ نے جو نظریہ قائم کیا وہ ایسے ہی نہیں, یہ بے دینی کے لیے ایک حربہ استعمال کیا گیا کہ یہ اتفاق بتا دیا جائے. کیوں اتفاق بتا دیا جائے؟ اس لیے کہ اگر ہم نے خالق کو مانا تو محسن کو ماننا ہوگا, محسن کو مانا تو منعم کو ماننا ہوگا, منعم کو مانا تو نتیجے میں ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا. یہ بھی ماننا پڑے گا وہ خالق ہے, یہ بھی ماننا پڑے گا وہ عابد وہ معبود ہے. تو لہٰذا ہم پابند ہو کے رہ جائیں گے, ہم جو ہیں وہ گرفتہ ہو کر رہ جائیں گے. اس سے بہتر طریقہ اور کچھ نہیں ہے. لہٰذا خالق ہی کا انکار کر دیا جائے, خالق ہی کا انکار کر دیا جائے. جب خالق کا انکار ہو جائے گا, یہ ایک عقیدہ تھا, یہ ایک نظریہ ہے, یہ ایک تصور ہے کہ اگر خالق کا انکار کر دیا جائے گا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. پھر ہم کسی کے پابند ہی نہیں رہیں گے, ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. تو اپنے بے دینی کے اور لا مذہبیت کے جو ہے وہ اس غلاف کو اس لیے چڑھایا گیا تاکہ اس کے پیچھے اہداف کو پورا کیا جائے. جو چاہے ہم وہ کریں, ہماری کوئی پابندی نہیں رہے گی, ہمارا کوئی سلسلہ نہیں رہے گا. تو لہٰذا یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے کہا کہ کوئی خالق نہیں ہے, اور نتیجے میں کیا کہا؟ یہ کائنات جب ان سے پوچھی گئی یہ کائنات کیسے ہے, کہا یہ اتفاق ہے, یہ سورج یہ اتفاق, یہ چاند یہ اتفاق, یہ زمین یہ اتفاق. یہ عجیب بات ہے, ایک دو اتفاق ہوتے تو شاید کوئی عقل مند انسان تسلیم کر بھی لیتا, لیکن جہاں اتنے مسائل ہوں کہ جہاں ذہن انسانی ہراساں و پریشان ہو, جہاں اگر کائنات پر انسان غور کرنے لگے تو ایک مرتبہ گھبرا جاتا ہے, پریشان ہوتا ہے, کہاں تک اس کی نعمتوں کو دیکھے گا. پوری کائنات ہے کہ جو ہے وہ پوری کائنات انسان کے ذہن انسانی فیل ہو کر رہ جائے. اتنی عریض و وسیع کائنات, کہاں تک انسان اس کا انکار کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم, اسی لیے سورہ رحمان میں پروردگار نے بار بار آواز دی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خدا کی کس کس نعمتوں کو تم ٹھکراؤ گے, کس کس نعمتوں کو تم تکذیب کرو گے, کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے, اللہ کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. اس کی نعمتیں اتنی ہیں خدا کی قسم جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. آج وہ کرونا وائرس کا ماحول چل رہا ہے, ہر انسان پریشان ہے, کیفیت عجیب ہے, ہر انسان ہراساں ہے, ہر انسان پریشان ہے کہ کہیں ہمیں وائرس نہ لگ جائے, خوف نہ ہو جائے. خدا کی قسم اگر کسی کو اتفاق سے, فرض کیجئے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ, خدا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, لیکن فرض کریں اگر اتفاق سے کسی کے کو جو ہے یہ بیماری ملحق ہو جاتی ہے, کسی کو بیماری لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں. کیفیت یہ ہوتی ہے, گھر والے پریشان ہوتے ہیں اور جلدی سے جو ہے آکسیجن دی جاتی ہے تاکہ آکسیجن ختم نہ ہو جائے. اور صرف آکسیجن ہی کا مطالبہ نہیں ہے عزیزو, یہ جو سارے کام کیے جا رہے ہیں, یہ آکسیجن جو اس کو پیشنٹ کو دی جا رہی ہے, ڈاکٹر کوئی فری میں نہیں کر رہا, پیسے لے رہا ہے. لیکن پیسے دینے کے باوجود جب 8 دن میں, 10 دن میں, 15 دن میں انسان کو شفا ہو گئی تو اب شکریہ ادا کر رہا ہے. ڈاکٹر کا بھی شکریہ ہے اور لوگوں کا بھی شکریہ ہے جنہوں نے مدد کی, ان کا بھی شکریہ. تو ڈاکٹر کا بھی شکریہ, کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آکسیجن دے دی, ہمیں جو ہے ہمارا علاج کر دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر چند دنوں کے لیے کوئی انسان ہمیں آکسیجن دے دیتا ہے, ڈاکٹر ہمیں آکسیجن دے رہا ہے, تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں. ذرا اس خالق کا اندازہ لگائیے, ذرا اس پروردگار کا اندازہ لگائیے کہ جس کی پوری ایک ایک زندگی میں ہر لحظہ اور لمحہ جو ہے ہم سانس لے رہے ہیں, ہم آکسیجن لے رہے ہیں, ہم ہوائیں, اس کی چلائی ہوئی ہواؤں سے فیض حاصل کر رہے ہیں. تو ہم نے کون سا اس کے اوپر جو ہے احسان کیا ہے؟ ہم کون سے اس کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ ہم کون سا اس کو جو ہے کچھ اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں؟ اتنی نعمتیں ہیں پروردگار کی, انسان کہاں تک اس نعمتوں کو شکرائے گا؟ اور یہ خدا کی قسم, اگر انسان, الیکٹرسٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ اے سی کے نتیجے میں
جو ہے وہ بل زیادہ آ گیا تو بچوں کو سمجھاتا ہے کہ ذرا اے سی کا بل جو ہے اس مہینے بہت زیادہ آیا ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ذرا تھوڑا سا اے سی کا خیال رکھو. تو لہٰذا لیکن عزیزان گرامی اگر لائٹ کا الیکٹریسٹی کا جو ہے وہ بل مہینے میں زیادہ آ جاتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. اب میں پوچھوں کہ کون دنیا میں کتنے ایسے افراد ہیں جو ستاروں کا بل بھر رہے ہیں، چاند کا بل بھر رہے ہیں، سورج کا بل بھر رہے ہیں؟ یہ کائنات میں یہ منور ہونا، یہ کائنات کو سجا دینا، یہ کتنا ہم اس کی بارگاہ میں بل بھر رہے ہیں. تو مجھے یہ کہنا ہوگا کہ خدا کی نعمتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، خدا کی نعمتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرے عزیزو اسی لیے ہمارے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، میں تیرا شکریہ بھی ادا کروں تو کیسے کروں؟ اس لیے کہ اگر تیرا ایک شکریہ کرتا ہوں تو اس پر ایک شکریہ اور واجب ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو وہ زبان بھی تو نے دی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں شکریہ ادا کروں، لہٰذا ایک شکریہ اور لازم ہو جاتا ہے. آپ نے غور کیا تو لہٰذا اس نظریے کا کہنا تھا، اس عقیدے کا کہنا تھا، اس فکر اور کنسیپٹ کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی خالق نہیں ہے. یہ اور اس کے پیچھے اہداف کیا تھے وہ میں آپ کو بتا چکا. کیا کہا یہ سارا اتفاق ہے، یہ اتفاق ہو گیا. عزیزو اتنی بڑی کائنات اتفاق کیسے ہو سکتی ہے؟ بس میں غور کروانا چاہتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ پہلے ہی مرحلے پر محاذ توحید پر یہ مزاج کفر ہے. کفر چاہتا یہ ہے محاذ توحید پر کہ وہ ہر کمال کو، ہر جو ہے وہ فضیلت کو، جو ہے وہ ہر کیفیت کو اتفاق بتا دے. عزیزو یہی کیفیت یہاں سے مزاج کفر کا اگر پتہ چل گیا، میرے محترم سننے والا مجمع سمجھ گیا کہ یہ مزاج کفر ہے کہ جہاں جہاں پر اگر واقعہ رونما ہو، کوئی منزل ہو تو اس کا انکار نہ کرو بلکہ اسے اتفاق کہہ دو تاکہ اس کی منزل کم ہو جائے، اس کی عظمت کم ہو جائے. عزیزو یہی کیفیت جو محاذ توحید پر کچھ جو ہے وہ کافرین کی تھی، یہی کیفیت جو ہے وہ بعض مسلمان کہ جنہوں نے ایک طویل عمر جو ہے وہ کفر میں گزاری اور جب مسلمان ہوئے ہیں تو اب ظاہر ہے وقت لگے گا وہ کفر کے مزاج جانے میں. اب کیفیت یہ ہو گئی کہ وہی مزاج اور وہی کیفیت اور وہی ذہن جو کفر سے لے کر آئے تھے، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ صرف جو ہے اتفاق توحید تک محدود نہیں رہا، وہ شک رسالت تک محدود نہیں رہا، وہ امامت تک آ گیا. اور کیفیت یہ ہو گئی اب جب کسی سے نے کہا کہ علی کی شان یہ ہے، علی کی عظمت یہ ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو پھر یہی کہہ دیا گیا یہ ایک اتفاق کی بات ہے. اچھا یہ اتفاق ہو گیا. ہم نے کہا دیوار خانہ کعبہ شک ہو گئی، کہا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا 3 دن مہمان خدا رہے، کہا یہ بھی اتفاق ہے. کہا آنکھیں نہیں کھولی تو رسالت میں آپ کے سامنے کھولی، تو کہا یہ بھی ایک اتفاق ہے. عجیب بات ہے، سب کو اتفاق کہتے رہے. یہ کیسا اتفاق ہے کہ 3 دن کے بعد رسول آئے ہیں اور آنے کے بعد دوش رسالت پر جو ہے وہ دست رسالت پر مولا کائنات ہیں اور آواز دے رہے ہیں. ایک مرتبہ علی نے آواز دی، یا رسول اللہ کہو تو قرآن سناؤں، کہو تو انجیل سناؤں، کہو تو زبور سناؤں. تو توریت کی بھی تلاوت کی، زبور کی بھی تلاوت کی، انجیل کی بھی تلاوت کی، قرآن کی بھی تلاوت کی. اور رسول نے آواز دی، تم نے توریت کو صاحب توریت سے بہتر پڑھا، زبور کو صاحب زبور سے بہتر پڑھا، انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، قرآن ایسا پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. آپ نے غور کیا اور ایک مرتبہ فرمایا، اے علی تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مختص کیا ہے، مجھے خاص کیا ہے، تو میں بھی اپنی نظر کے لیے تم کو مختص کرتا ہوں، اپنے علم کے لیے تمہیں مختص کرتا ہوں. آپ نے غور فرمایا تو یہ سارے اتفاق، یہ سارے کمالات ہوتے رہے. اب انکار کریں تو کیسے کریں؟ مگر کیا کوشش کی کہ وہی وہ بعض مسلمان جنہوں نے کل جو ہے وہ توحید کو اتفاق کہا تھا، آج بھی وہی مزاج ہے، آج بھی چند مسلمانوں کا وہی مزاج ہے کہ یہ اتفاق ہے. میں کہوں گا کہاں تک اتفاق ہے؟ بستر رسالت پہ سونا بھی اتفاق، دعوت ذوالشیرہ میں جانا بھی اتفاق، دوش رسالت پہ سوار ہونا بھی اتفاق، جنگ خیبر و خندق و احد ساری جنگوں میں کامیابی ہونا، یہ سارے اتفاق ہیں. خدا کی قسم، اور ہاتھوں پر اٹھا کر من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہنا بھی اتفاق ہے. اگر یہ سارے اتفاق ہیں تو یہ وہ اتفاقات ہیں کہ جو دوسروں کے اختیارات سے بہتر ہیں.
اور میں کہوں گا جو اتفاق بتانے والے ہیں کم سے کم اتفاق سے ان کے ساتھ کوئی اتفاق ہو گیا ہوتا. بھئی ان کے ساتھ کوئی اتفاق ہو گیا ہوتا. یہ سارے اتفاق علی ہی کے دامن میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ساری کمالات اور ساری فضیلت علی کے دامن میں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ کچھ نہیں ہے بس کہ ایک حسد ہے, ایک شک کی کیفیت ہے. یہ وہی مزاج کفر ہے کہ جو توحید کے محاذ پر ہوا تھا, وہی مزاج یہاں پر وہ ہو رہا ہے. عزیزان گرامی, بس یہاں پر مجھے کہنے کا حق ہے, یاد رکھیے کہ جنہوں نے توحید پر جانے کے بعد, محاذ توحید پر آنے کے بعد, جیسے کل کے کافروں نے یہ کہا تھا کہ یہ اتفاق ہے, ویسے ہی جو کفر کا مزاج رکھنے والے آج کے مسلمان ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ اتفاق ہے, یہ اتفاق ہے, یہ اتفاق ہے. میں کہوں گا علی کے اتفاقات ایسے ہیں جو تمہارے اختیارات پر بھاری ہیں اور یہ کچھ نہیں ہے. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. اور ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار, تلوار دی ہے رب نے مگر ہاتھ دیکھ کر. ایسا نہیں ہے یہ سارے کمالات ایسی دے دیے, نہیں. کمالات اگر دیے ہیں تو اس میں اہلیت کو دیکھا ہے, اس میں ظرفیت کو دیکھا ہے. تو ایک نظریہ وہ ہے, بہت توجہ کیجیے گا, ایک عقیدہ وہ ہے تاکہ میرا موضوع برقرار رہے. ایک عقیدہ وہ ہے, ایک نظریہ یہ ہے, ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا کا انکار کر دیا جائے, کوئی خدا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے خدا کو مانا تو اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل ماننا پڑیں گے, ہم پابند ہو جائیں گے. یہ ایک نظریہ تھا. دوسری طرف دوسرا نظریہ قائم ہوا, اس نے آواز دی, اس نے کہا جتنے جو بھی راستے میں ملا یہ ایسا نظریہ جو بالکل اس کے اپوزٹ تھا, جو بالکل اس کے خلاف تھا. ظاہر ہے ہندوستان اور دوسرے بیرون ہندوستان میں بھی یہ عقیدے موجود ہیں, لیکن خاص طور سے ہندوستان اس عقیدے کا مرکز ہے. ایک طرف تو یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ خدا نہیں ہے, اور دوسری طرف کوئی بنانے والا نہیں ہے. دوسری طرف یہ نظریہ آیا کہ چلنے والا جب راستے میں چلا, پتھر پہ ٹھوکر لگی تو پتھر کو خدا کہہ دیا, ستارے کے چمکنے کو دیکھا اس کو خدا کہہ دیا, چاند کے نکلنے کو دیکھا اس کو خدا کہہ دیا, پہاڑوں کی بلندی کو دیکھا اس کو خدا کہہ دیا, دریا کی روانی کو دیکھا اس کو خدا کہہ دیا, یہاں تک کہ درخت خدا ہو گئے, حیوانات خدا ہو گئے. جس کو دیکھا اس کی پرستش, جس کو دیکھا اس کو خدا. یہاں تک کہ اب کوئی بندہ رہ ہی نہیں گیا, کوئی بندگی کے لائق ہی نہیں رہا تو صرف انسان رہ گیا. اب پتھر بھی خدا ہو گئے, اب درخت بھی خدا ہو گئے, اب پہاڑ بھی خدا ہو گئے, اب چاند و سورج بھی خدا ہو گئے, اب ستارے بھی خدا ہو گئے. یہ وہ نظریہ تھا, یہ وہ کانسیپٹ تھا, یہ وہ عقیدہ تھا کہ جہاں پر ہر انسان جو ہے جس چیز کو دیکھ رہا تھا وہ خدا کہہ رہا تھا, جس چیز کو محسوس کر رہا تھا وہ خدا کہہ رہا تھا. حد یہ ہو گئی کہ جو باشعور چیزیں, جو بے شعور چیزیں تھیں, جن کے اندر کوئی شعور نہیں تھا, جن کے اندر کوئی عقل نہیں تھا, اب اس سے زیادہ انسانیت کا مقدر اور کیا پھوٹ سکتا ہے کہ باعقل ہو کر خود بندہ رہے اور بے عقل چیز معبود بن جائے, اور باشعور ہو کر خود جو ہے وہ مخلوق بندہ ہو جائے اور سر کو سجدے میں جھکانے والا بن جائے, اور جو بے شعور چیز ہے, پتھر ہے, حد یہ ہے وہ جو ہے خالق بن جائے. حد تو یہ ہے صرف شعور اور عدم شعور کی بات نہیں ہے, جس میں حس بھی نہ ہو اس کو بھی خدا بنا دیا گیا, اس کو بھی معبود بنا دیا گیا, اس کو بھی لائق پرستش بنا دیا گیا, اس کی بھی پرورش, اس کی بھی جو ہے وہ عبادت ہونے لگی. تو عزیزان گرامی, یہ نظریہ وہ تھا جس نے جس چیز کو دیکھا وہاں کوئی خدا کا تصور ہی نہیں رہا, وہاں رہا تو صرف اور صرف بندے کا تصور ہی ختم ہو گیا, صرف ایک انسان بندگی کے لائق رہ گیا. ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا بن گئیں, زمین, پہاڑ, چاند, سورج, دریا, روانی, ساری چیزیں جدھر دیکھیے ادھر خدا ہے, اس کی پرستش ہو رہی ہے. تو یہ دو نظریے قائم ہوئے. ایک نظریہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ خدا ہے, ایک نظریہ کہہ رہا تھا یہ مخلوق, یہ کائنات اتفاق سے آ گئی, کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو یہ دونوں نظریے تھے. ایک نظریہ اتنا حد سے آگے بڑھا کہ اس نے جو ہے وہ جس کو دیکھا اس کو خدا مانا, اور ایک نظریہ اتنا پیچھے رہا
کہ اس نے جو ہے جو حقیقی خدا تھا اس کا بھی انکار کر دیا۔ عزیزو یہ دو تصور سامنے آئے، افراط و تفریط کا مرحلہ سامنے آیا، ایک آگے بڑھ گیا ایک پیچھے رہ گیا۔ اسلام نے آنے کے بعد اس میں اعتدال قائم کیا، اس میں صحیح عقیدہ بتایا، اس میں درست عقیدہ بتایا، اس میں بیلنس قائم کیا، آواز دی نہ یہ عقیدہ صحیح ہے نہ یہ عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ ہم پیش کرتے ہیں۔ عزیزو اسی لیے لا الہ الا اللہ، اسلام نے کلمہ بلند کیا، خدا کی قسم یہ کلمہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ پہلا جملہ جب کہا لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے، تو یہ دو جملے تھے، ایک ہے لا الہ، لا الہ کا مطلب یہ ہے، یہ جواب ہے، یہ رد ہے، یہ تردید ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہر شے کو خدا مان لیا، جنہوں نے ہر شے کو خدا تسلیم کر لیا۔ آواز دی لا الہ، کوئی یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ پتھر، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ سب مخلوقات ہیں، اسے تم خدا کیوں مان رہے ہو؟ لا الہ یہ خدا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری تردید کی گئی، وہ افراد جو کہہ رہے تھے کوئی خدا نہیں ہے، ان سے آواز دی نہیں تم خاموش ہو جاؤ، الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی توحید کا اعلان ہے، اور صرف اسلام کی توحید کا اعلان ہی نہیں ہے بلکہ یہ دو نظریوں کی تردید کا نام بھی ہے، دو نظریوں کو رد بھی کیا گیا ہے۔ وہ افراد کہ جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں ان سے بھی کہا گیا، جو حد سے پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی کہا گیا، جنہوں نے خالق کو نہیں مانا ان کو بھی بتایا گیا، جنہوں نے خالق ہر ایک کو خالق مانا اس کو بھی جو ہے بتایا گیا، کہا یہ تصور بھی غلط ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ عقیدہ اور یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے، یہ کانسیپٹ کا تصور بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اعتدال میں رہو، یہ کہو لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے، یعنی ساری مخلوقات کا انکار کر دیجئے، یہ لائق عبادت نہیں ہے، لیکن ایک خدا کا اقرار کیجئے جو وحدہ لا شریک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اسلام نے صحیح عقیدہ قائم کیا، بیلنس بنایا۔ دیکھو حد سے آگے بڑھنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، حد سے پیچھے رہ جانا بھی صحیح نہیں ہے، یہ مزاج انسانی ہے، یا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا حد سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تم نے خدا کا اقرار کر لیا، یہ مان لیا کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ صرف کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ محاذ توحید پر اعلان توحید ہے، لا الہ الا اللہ کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے۔ تو یہ اسلام کا سب سے اساسی عقیدہ ہے، سب سے بیسک عقیدہ ہے، سب سے اہم عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اگر انسان کے پاس توحید آ جائے، یاد رکھیے جیسے فروع میں نماز کی ایک اہم اہمیت ہے، رسول نے آواز دی الصلاۃ عمود الدین، صلاۃ نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبلت ما سوا، اگر یہ قبول کر دی جائے تو سارے عمل قبول ہیں، وَإِن رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَا، اگر اس کو رد کر دیا گیا تو سارے اعمال مردود بارگاہ ہو جائیں گے۔ تو بس جو کیفیت اعمال کی دنیا میں نماز کی ہے وہی کیفیت جو ہے وہ اصول اور عقائد کی دنیا میں توحید کی ہے۔ عزیزو مجھے ظاہر ہے توحید پر مسلسل ایک بہت بڑا ظاہر ہے ہزاروں اور لاکھوں کتابیں توحید کے اوپر لکھی گئی ہیں، اور اگر چاہیں تو ہزاروں اشرے توحید کے اوپر پڑھے جاتے ہیں، لیکن مجھے تو صرف آپ کو ایک دو آج کی گفتگو کسی حد تک اور کل کی گفتگو میں کسی حد تک میں آپ کو بیان کروں گا، اس لیے کہ مجھے آگے جانا ہے، مجھے آپ کو عقیدہ اور عمل کو کے تمام مراحل کو طے کر اس عشرے 40 میں وہ موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ایک جو ہے خاکہ اور ایک عناوین اور ایک سرخیاں آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ ہمارے عقیدہ بیسک عقیدہ کیا ہے، ہمارے جو ہیں وہ اعمال اساسی اعمال کیا ہیں جو لائق قبول ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ توحید کی منزل وہ ہے، توحید کی منزل وہی ہے اصول دین میں، اس کو وہ مرکزیت حاصل ہے، اس کو وہ اساسیت حاصل ہے، اس کو وہ جو ہے محوریت حاصل ہے کہ جو نماز کو
اعمال کی دنیا میں حاصل ہے۔ عزیزو یہ توحید ہی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر انسان توحید کو سمجھ لے، اگر انسان تھوڑی سی توحید کی معرفت حاصل کر لے تو ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا عزیزو انسان کا مزاج یہ ہے کہ دولت سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو دولت سے محبت، میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو محنت نہیں کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ دولت کو جمع نہیں کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ دولت زیادہ سے زیادہ نہیں کمانا چاہیے، نہیں، اسلام تو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، نیکیوں اور جو ہے وہ آخرت میں بھی اچھائی دے۔ تو دنیا کی اچھائیوں میں جہاں دوسری اچھائیاں ہیں وہاں دولت بھی ہے، اور قرآن نے بھی آواز دی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ اولاد اور یہ جو ہے مال جو ہے یہ دنیا کی زینت ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ دولت کو حاصل نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد جو ہے وہ شان اور تفاخر کی لائق نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے یہ توحید، یہ دولت سب چیز صحیح، لیکن ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ فنا ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ انسان جو ہے اگر غنی ہے تو اسے فقیر ہونے میں وقت نہیں لگتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ غنی بھی رہا تو یہ دنیا تک دولت محدود ہے، یہ دنیا کے جانے کے بعد دولت نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے انسان شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ دنیا اس کو جانے، دنیا اس کی معرفت کو حاصل کرے، دنیا جو ہے اس کے وقار کو سمجھے۔ خدا کی قسم ذرا تصور توحید جو ہمارا پہلا عقیدہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں بس صرف اشارے کر رہا ہوں، اس لیے کہ توحید کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، میں تو صرف آپ کے سامنے اشارے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزو آدمی کا تصور یہ ہوتا ہے، انسان شہرت طلب ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ اسے سلام کریں، چاہتا ہے کہ لوگ جہاں جائیں لوگ اس کو پہچانیں، لیکن یاد رکھیے یہ شہرت کب تک باقی رہے گی؟ یہ اس وقت تک باقی رہے گی کہ جب تک کہ انسان کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو گئی، شہرت کی کامیابی کا سلسلہ چند لمحوں کے بعد، چند سالوں کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن یہی انسان جو ہے وہ منصب کی چاہت رکھتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچے، انسان چاہتا ہے کہ بہترین ڈاکٹر بنے، بہترین انجینئر بنے، بہترین فلاں دنیا میں منصب حاصل کرے، بہترین حاکم بنے، یہ ساری چیزیں انسان چاہتا ہے، لیکن منصب کتنا باقی رہے گا؟ 3 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، جب تک حیات ہے اس وقت تک۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ چند دنوں کے لیے ہیں۔ ایک عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی چیز کو معیار اور مقصد حیات بنائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری چیزیں حاصل نہ کرے، حاصل کرے، لیکن اس کو ایک راستہ سمجھے، مقصد نہ سمجھے، اس کو ایک وسیلہ سمجھے، مقصد نہ سمجھے، اس لیے کہ مقصد حیات اگر اسے بنایا تو جیسے یہ فانی ہیں ویسے وہ بھی فنا ہو جائے گا، جیسے یہ ختم ہو جائیں گے ویسے زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر اس کو مقصد حیات بنایا تو پھر مقصد حیات کسے بنایا جائے، معیار زندگی کسے بنایا جائے؟ عزیزان گرامی تو عقل مند انسان وہی ہے، فکر مند انسان وہی ہے، سمجھدار انسان وہی ہے کہ جو اس شے کو اپنی زندگی کا ہدف بنائے کہ تاکہ وہ فنا نہ ہو سکے، تاکہ وہ ختم نہ ہو سکے۔ تو ایک ہی تو ذات ہے، خدا کی قسم اگر پانی کا ایک قطرہ صحرا کے حوالے کر دیا جائے، صحرا کے حوالے کر دیا جائے تو ریگستان میں پانی کے قطرے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اس کو بقا نہیں رہ سکتی، وہ فنا ہو جائے گا۔ لیکن یہی قطرہ اگر ہم سمندر کے حوالے کر دیں، یہی قطرے کو اگر ہم سمندر کے حوالے کر دیں تو وہ سمندر کا حصہ بن جائے گا، سمندر کے ساتھ باقی رہے گا، وہ سمندر کی حیات پالے گا، وہ سمندر کی زندگی پالے گا۔ عزیزو اسی فلسفے کی بنیاد پر یہی تو وجہ ہے کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جب ان کا ہمارا چاہنے والا دنیا سے گیا تو ہم نے تیجے پہ مجلس کی، ہم نے 40ویں میں مجلس کی، ہم نے تیمائی و چھمائی و برسی پہ مجلس کی۔ اصال ثواب کہ ہم مجلسیں اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ قطرہ ہے، اور اس قطرے کو ہم چاہتے ہیں کہ سمندر اہل بیت جو ذکر اہل بیت ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہٰذا ہم اس قطرے کو جو ہے وہ سمندر سے ملا دیتے ہیں تاکہ اس کو بھی حیات مل جائے، تاکہ اس کو بھی زندگی مل جائے۔ لہٰذا ہم اپنے ذکر کو، اپنے مرحوم کے ذکر کو ذکر اہل بیت سے ملا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ باقی رہے، تاکہ وہ اس لیے کہ ذکر اہل بیت وہ سمندر
کیا فانی ہے کہ جس کو کوئی فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے، دولت ختم ہو جائے گی، منصب ختم ہو جائیں گے، اقتدار ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں یہ دنیا، اس لیے کہ یہ دنیا ہی جب فانی ہے تو دنیا میں ساری چیز فنا ہو جائے گی۔ تو اب انسان بنائے تو کسے بنائے؟ آخر معیار بنائے تو کیا بنائے؟ زندگی کا مقصد بنائے تو کیا بنائے؟ ہدف انسانی بنائے تو کیا بنائے؟ اگر انسان اس لیے کہ دنیا میں رہ رہا ہے، دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کو فنا نہیں ہونا ہے، ہر شے کو فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں جب فنا ہونے والی ہیں، یہ مادی دنیا جب فنا ہو جائے گی تو انسان معیار کسے بنائے؟ انسان جو ہے مقصد کسے بنائے؟ عزیزو، اسی مسئلے کو جو ہے وہ ہمارے امام حسین علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کیا۔ تجھے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، تجھے زندگی کا ہدف بنانا ہے تو دعائے عرفہ کو پڑھ۔ اگر دعائے عرفہ کا اس جملے کی طرف متوجہ ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ پھر کس کو ہمیں مقصد حیات بنانا چاہیے۔ مولا امام حسین فرماتے ہیں، عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم عجیب جملہ ہے، فرمایا ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا۔ یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں، جس نے توحید کو نہیں پہچانا، جو توحید تک نہیں پہنچا، وہ دنیا کی کسی شے کو حاصل نہیں کرا، اگر حاصل کیا بھی تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سب فنا ہو جائے گی۔ لیکن جس نے توحید کو پا لیا، جس نے رضائے الہی کو حاصل کر لیا، جس نے تقرب الہی کے لیے زندگی کو گزار دیا، جس نے رضائے حق کے لیے زندگی کو گزار دیا، اس کے لیے مولا فرماتے ہیں تو پھر اب کائنات اس کے حوالے ہے۔ اب وہ صرف جو ہے جس نے توحید کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ دعائے حدیث قدسی میں پروردگار نے آواز دی، یا عبدی، اے میرے بندے، اطیعنی، میری اطاعت کر، اجعلوک حیًّا انا حی لا اموت اجعلوک حیا لا تموت، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے جو ہے وہ مخلوق، یاد رکھو میری اطاعت کر، یا عبدی اطعنی، اے بندے میری اطاعت کر، کیا ہوگا؟ انا حی لا اموت، اس لیے کہ میں ایسا زندہ ہوں کہ جس کو فنا نہیں ہے، اجعلوک حیا لا تموت، تو تجھ کو بھی پھر ایسا زندہ کر دوں گا کہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ آواز دی، انا قادر لا احتاج الی شیء، میں ایسا قادر ہوں، میں ایسا غنی ہوں، میں ایسا بے نیاز ہوں کہ کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اجعلوک غنیا لا تحتاج الی ای شیء، تو تجھ کو بھی پھر میں ایسا غنی بنا دوں گا، ایسا بے نیاز بنا دوں گا کہ جو تجھ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے وہ ہستیاں کہ جنہوں نے حق عبدیت کو پا لیا، جنہوں نے حق بندگی کو عطا کیا ہے، وہ بندوں نے جب خدا کی اطاعت کی ہے تو ان کو بھی اللہ نے ایسا بے نیاز بنایا۔ یہی تو وجہ تھی شہزادی جب علی کو لے کر گئی تھی بعد وفات رسول کہ تمہیں جو ہے اے اصحاب تم کہاں ہو، میرے شوہر کا حق جو ہے چھینا جا رہا ہے، اے اصحاب تم جو ہے خلافت یہ علی کا حق ہے، لہذا حق علی کو دے دو۔ لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا، مگر کوئی سمجھنے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ایک تاریخی جملہ کہا، شہزادی کا بڑا قیمتی جملہ ہے، آواز دی، انا مثل علی ان کا مثل الکعبہ، علی کی مثال، کیا تم یہ رسول کی حدیث بھول گئے کہ علی کی مثال کعبے جیسی ہے؟ اس لیے کہ سارے لوگ کعبے کے محتاج ہیں، کعبہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی طرح تم علی کے محتاج ہو، علی تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو حقیقی عبدیت کو پا لیتا ہے، جو انسان کامل کا مصداق ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، کائنات اس کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ لہذا انسان کی عبدیت یہی وجہ ہے۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا، دنیا کے افراد کو ہم نے دیکھا کہ کوئی دولت پہ فخر کر رہا ہے، کوئی اولاد پہ فخر کر رہا ہے، کوئی مال و اسباب پہ فخر کر رہا ہے، کوئی شہرت پہ فخر کر رہا ہے، کوئی علم کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ لوگوں کے افتخارات الگ الگ ہیں، کوئی حسب و نسب پہ فخر کرتا ہے، کوئی رنگ پہ فخر کرتا ہے، کوئی علاقے پہ فخر کرتا ہے، ہم فلاں علاقے میں رہ رہے ہیں، فلاں والوں کی کیا اہمیت ہے، ہمارا رنگ ایسا ہے، فلاں رنگ کی کیا اہمیت ہے، ہمارا نسب ایسا ہے، فلاں کے نسب کی کیا اہمیت ہے، ہمارا حسب ایسا ہے، فلاں کے حسب کی کیا قیمت ہے۔ انسان تفاخرات کی منزل میں ہے، اور جب عزت کو حاصل کرنا
کرنا چاہتا ہے تو عزت کی کیفیت بھی پھر انسان کی یہ ہے. عزت انسان تلاش کرتا ہے تو کبھی دولت میں تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ ہم مالدار ہو جائیں گے، صاحب اختیارات، صاحب دولت ہوں گے، لوگ ہمارا احترام کریں گے، لوگ ہماری عزت کریں گے. عزیزو یہی وقار ہے نا، یہی کیفیت ہے. کوئی انسان جو ہے اس لیے عزت حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو دولت کو عزت سمجھتا ہے، لہٰذا اس کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ دولت کمائے. کوئی انسان عزت اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کو عالی منصب مل جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ عالی منصب پہ فائزی ہو جائے تاکہ عزت ہو جائے. لیکن میرے عزیزو کیا کیا جائے؟ چلیے ہم مولا سے پوچھتے ہیں، مولا آپ بتائیے کہ آپ کی عزت کا سبب کیا ہے، آپ کی عزت کا بیس کیا ہے، آپ کس کے اوپر فخر کرتے ہیں؟ خدا کی قسم علی بتائیں گے کہ کون شے لائق عزت ہے اور کون شے لائق افتخار ہے. علی نے دولت پہ فخر نہیں کیا، علی نے جو ہے شہرت پہ فخر نہیں کیا، علی نے کسی شے پر فخر نہیں کیا. علی چاہتے تو فخر کے بہت ساری چیزیں تھیں، علی چاہتے تو عزت کے بہت سارے وسیلے تھے. کہہ سکتے تھے کہ یہ عزت کا شرف ہے کہ میں بستر رسالت پہ سویا، یہ عزت کا شرف ہے کہ میں جو ہے وہ دوش رسالت پہ سوار ہوا. یہ سارے فضائل علی کے ایک طرف ہیں، لیکن علی نے آواز دی الہی کفا بھی عزت. عزیزو سنیے گا، خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ ہے میرے مولا کا. مولا فرماتے ہیں الہی کفا بعزان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی کفا بعزان ان اکون لک عبدا، میرے معبود میری عزت کے لیے یہ کافی ہے، میری شرف کے لیے یہ کافی ہے، میرے وقار کے لیے یہ کافی ہے، میرے اعزاز کے لیے یہ کافی ہے، میرے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَفَى بِفَخْرَ أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے معبود میرے فخر کے لیے، میرے افتخار کے لیے، میرے تفاخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. علی فخر کرتا ہے تو اس بات پر کرتا ہے کہ وہ پروردگار علی کا خالق ہے. علی لائق عزت سمجھتا ہے تو اس بات کو لائق عزت سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا بندہ ہے. اور آواز دی کما انتا کما احب، اے میرا معبود تو ایسا ہے جیسے کہ علی چاہتا ہے. فجعلنی کما تحب، تو پھر اب مجھ کو بھی ایسا بنا دے جیسے کہ تو چاہتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے تفکر نہیں کیا. آپ دیکھیے تو صحیح، خدا کی قسم یہ وہ انسان کامل ہے جو اپنی عزت کو جو ہے وہ ابدیت میں دیکھتا ہے. اس لیے کہ مقام ابدیت کوئی معمولی مقام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مقام ابدیت کی منزل جب بلندی پر پہنچتی ہے، انسان جب تقرب الہی کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہوتا ہے تو قرآن آواز دیتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گئی. اسریٰ بعبدہ، اسریٰ بعبدہ ہے، اسریٰ بے نبوت ہی نہیں، بے نبوت ہی نہیں ہے، یا بے نبی ہی نہیں ہے، یا بے رسول ہی نہیں ہے. عبدیت کی معراج ہے، یہ رسول ہی کی معراج نہیں ہے، یہ نبوت ہی کی معراج نہیں ہے، یہ رسالت ہی کی معراج نہیں ہے، بلکہ یہ عبدیت کی معراج ہے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو یہ تقرب الہی، یہ عبدیت کی منزل تھی کہ پروردگار اپنے بندے کو اس مقام پر لے گیا کہ جب سدرۃ المنتہا کی منزل آئی تو وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، جو امین وحی ہے، جس کی منزل عظیم و غریب ہے، وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے یا رسول اللہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میری منزل ہے. اس لیے کہ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی حد کو پہچانے. عقل مند، یہاں پر ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی حد کو پہچانے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر جبرائیل سے عرض کروں اے امین وحی، اے جبرائیل پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا رسول تمہارے ساتھ ہے، مرسل اعظم تمہارے ساتھ ہیں، کائنات کا نبی تمہارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ کچھ نہیں ہوگا. جبرائیل نے کیا کہا؟ لا احترق، اگر میں ایک انمولا، ایک چھوٹا سا فاصلہ بھی اگر طے کر لوں تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں اس سے آگے نہیں
نہیں بڑھتا۔ میں کہوں گا جبرائیل ڈرنے کی کیا بات ہے، جلنے کی کیا بات ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جبرائیل تمہارے ساتھ نبی موجود ہے، جبرائیل تمہارے ساتھ رسول موجود ہے۔ عجب نہیں کہ جبرائیل آواز دیں نبی میرے ساتھ ضرور ہیں، رسول میرے ساتھ ضرور ہیں، لیکن یاد رکھو نبی اس کا ساتھ نہیں دیتے جو حد کو نہ پہچانتا ہو، جو اپنی لمٹ کو نہ پہچانتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پتہ یہ چلا کہ تقرب نبی کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر انسان حد کو نہ پہچانے، چاہے وہ زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد برابر میں قبر ہو جائے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، اسی لیے جبرائیل رک گئے اور آواز دی اگر اس سے آگے بڑھا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔ عزیزو آپ نے غور فرمایا یہ ابدیت کی معراج تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان ابدیت کے آخری مرتبے کو پہنچ جائے، آخری مرتبہ تو صرف معصومین ہی پہنچ سکتے ہیں، انسان کامل کا مصداق تو وہی ہے، لیکن کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں ابدیت کی روشنی میں یہ وہ بندے ہیں کہ جب اس منزل پر پہنچے ہیں تو اب جبرائیل پیچھے رہ گئے، سید الملائکہ پیچھے رہ گئے، امین وحی پیچھے رہ گئے۔ ابدیت کی معراج ہو رہی ہے، یہ معراج ابدیت ہے۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر خدا کے قریب پہنچو گے، تقرب الہی کو حاصل کرو گے، رضا الہی کو حاصل کرو گے، تو پھر یاد رکھو کہ سید الملائکہ بھی تمہارے پیچھے رہ جائے گا، سید الملائکہ امین وحی بھی تمہارے پیچھے رہ جائے گا، یہاں تک کہ منزل وہ آئے گی کعبہ قوسین و ادنا، اس منزل پر ہم ابدیت کو لے کر گئے۔ آپ نے غور کیا؟ تو لہٰذا انسان مقام ابدیت تک پہنچے، ہمیں خدا کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب عزیزو تفصیلات کل پیش کروں گا کہ ہمیں کیسے توحید کو پہچانا چاہیے اور وسیلہ توحید کیا ہے، اور یہیں سے پھر عدل اور نبوت اور امامت اور قیامت کا سلسلہ اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال اور کچھ نظریات۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی آپ نے دیکھا ایک عقیدہ وہ تھا کہ جس نے حد سے آگے بڑھ گئے، ایک عقیدہ وہ تھا جو حد سے پیچھے رہ گئے، ایک وہ تھے کہ جنہوں نے خالق کا انکار کر دیا، ایک وہ نظریہ ہے جس نے کہا جس چیز کو دیکھا اس کو خدا کہہ دیا۔ اسلام نے آواز دی درست عقیدہ یہی ہے، صحیح عقیدہ یہی ہے کہ آپ اعتدال سے کام لیں، آپ بیلنس سے کام لیں، آپ توازن سے کام لیں۔ نہ حد سے آگے بڑھنا صحیح ہے، نہ حد سے پیچھے رہنا صحیح ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے، اور جب تم اس خدا کو پہچان لو گے، اس خدا کی معرفت حاصل کرو گے، اس خدا کی شناخت، اس خدا کی جو ہے وہ معرفت اور ابدیت کے فرائض انجام دے گے، تو پھر یاد رکھو کہ دنیا میں تم بے نیاز ہو جاؤ گے، اس دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی اور یہ طریقہ اور یہ سلیقہ ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ حجۃ الاسلام آیت اللہ نقن صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اگر توحید کو نظریات کی دنیا میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے قرآن موجود ہے اور روایات معصومین موجود ہیں، اگر ہم کانسیپٹ کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اگر ہم توحید کو پڑھیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، روایات اور آیات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اگر ہم توحید کو مقام عمل میں دیکھنا چاہیں تو پھر کربلا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں توحید عملی کو سمجھنا ہے تو کربلا کو سمجھو۔ عزیزان گرامی اس لیے کہ سر حسین کا سجدے میں تھا، تلوار اور شمر خنجر چلا رہا تھا، حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں تو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے۔ اور عزیز و آخری سجدہ حسین کا، اور حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جملے ہیں لا معبود سواک، اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ عزیزو آج تیرا سفر ختم ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج کی تاریخ وہ ہے کہ جو شہادت جناب سکینہ کی تاریخ ہے۔ آج 10 محرم، 11 محرم اور خاص طور سے 13 محرم، یہ 3 جو ہے وہ روایات موجود ہیں، معتبر روایت جو ہے وہ زیادہ تر 10 اور 13 اور خاص طور سے 13 میں میں چاہتا ہوں کہ چند جملے شہادت سکینہ کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن عزیزو جو ہے وہ تصور شرط ہے کہ وہ سکینہ جو 4 برس کی بچی سکینہ، اس لیے کہ 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے جہاں کیفیت یہ ہو۔ مجھے تاریخ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب جناب ابو ذر کو
جناب ابو ذر کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا اور خلیفہ وقت نے جو ہے وہ جلا وطن کیا اور آپ رفضہ کی طرف چلے تو بیٹی ساتھ موجود تھی، کم سن بیٹی تھی جناب ابو ذر غفاری کی۔ تاریخ نے لکھا کہ میں راستے میں ابو ذر کی طبیعت خراب ہوئی، اس لیے کہ حالات نہ پانی کا اہتمام نہ کھانے کا اہتمام، بہت عجیب و غریب علاقہ رفضہ کا علاقہ تھا۔ ایک کیفیت وہ بھی آئی کہ ایک مرتبہ ابو ذر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب جیسے ہی تشریف لے گئے، چھوٹی بیٹی تھی، ایک مرتبہ ابو ذر کی دختر، ابو ذر کی لاڈلی، ابو ذر کی بیٹی جو ہے اپنے بابا کے جنازے پر بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے، کم سن بچی ہے، گریہ کر رہی ہے، کرے تو کیا کرے؟ بابا جو ہے وہ پردیس میں شہید ہو گئے، بابا جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اب کرے تو کیا کرے؟ بس ایک مرتبہ بیٹی نے یہ ترتیب سوچی کہ ایک مرتبہ راستے میں بیٹھ گئی تاکہ کوئی آنے والا میرے بابا کو دفن کر دے۔ بس تاریخ نے جملہ لکھا کہ اتنے میں قافلے کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب جیسے ہی قافلہ آیا تو کیا دیکھا؟ کسی غیر کا قافلہ نہیں ہے بلکہ مالک کا قافلہ ہے، مالک اشتر کا قافلہ ہے۔ بس ایک مرتبہ نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، چچا مالک ہمارے بابا دنیا سے چلے گئے، ان کو جو ہے دفن کیجئے۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ مالک نے تمام اپنے قافلے والوں سے کہا کہ ابو ذر کے جنازے کا اہتمام کیا جائے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ غسل و کفن دیا گیا اور ایک مرتبہ مالک نے جو ہے غسل و کفن کے بعد نماز کو پڑھنے کے بعد دفن کر دیا۔ میں کہوں گا اے یتیم ابو ذر، ارے یقیناً آپ کے لیے یہ بڑی دشوار منزل ہے کہ پردیس میں بابا دنیا سے گئے، دفن کرنے والے پہنچے صحیح مگر تاخیر سے صحیح، مگر پہنچے تو صحیح، غسل و کفن کا اہتمام تو کیا، کم سے کم کوئی تماچے مارنے والا تو نہیں تھا، کوئی گوشوارے چیلنے والا تو نہیں تھا، لیکن اللہ رے کربلا میں سکینہ 4 برس کی بچی بابا کا جنازہ میں غسل و کفن پڑا ہوا ہے، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، گریہ کرتی ہے تو تماچے لگتے ہیں، کبھی بابا کو پکارتی ہیں، کبھی عباس کو پکارتی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزیز و جی بھر کے پرسہ دے لیجئے رب آپ کو، اس لیے کہ رب آپ کے 2 ہی بچے تھے، یا علی اصغر یا سکینہ، علی اصغر یا سکینہ، یہی کہہ کے رباب رویا کرتی تھی۔ اے شہزادی زینب سے مخاطب ہو کر یہی کہتی تھی، اے شہزادی میں مدینے جا کر کیا کروں گی، اس لیے کہ میرے والی و وارث کربلا کے تپتے صحرا میں ہے، میرا علی اصغر کربلا میں ہے اور شام میں سکینہ رہ گئی، اب مدینے جا کر رباب کیا کرے گی؟ لہذا رباب کو عزیز و پرسہ دینا ہے، بی بی رباب کی بارگاہ میں سکینہ کا پرسہ دینا ہے، امام حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے۔ چلیے میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ مالک اشتر نے قبر اور دفن و کفن کا اہتمام کرنے کے بعد ایک مرتبہ ابو ذر کی بیٹی سے کہا، اے ابو ذر کی بیٹی آؤ تم ہمارے ساتھ چلو، اور اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اس کے لیے خاص ہماری کا اہتمام کر دیا جائے۔ میں کہوں گا اے یتیم ابو ذر، کم سے کم ہماری کا اہتمام تو کر دیا، لیکن سکینہ وہ ہے جو ننگے پشت ناقہ پر جو ہے وہ رسیوں سے باندھ دی گئی ہیں۔ لہٰذا عزیزو، ایک مرتبہ مالک کہتے ہیں کہ جب قافلہ رواں ہونے والا تھا، چلنے والا تھا، ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کیا دیکھا کہ وہ ہماری کہ جو یتیم ابو ذر کے لیے تھی وہ یتیمہ ابو ذر نظر نہیں آتی۔ بس ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ دیکھنے لگے کہ آخر یتیمہ ابو ذر گئیں تو کدھر گئیں تو کہاں گئیں، بس ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے۔ کسی نے کہا میں نے ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھا ہے جو فلاں قبر پہ گریہ کر رہی ہے۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ مالک گئے، جانے کے بعد کیا دیکھا کہ یتیمہ ابو ذر ہے جو اپنے بابا
والدہ کی قبر سے لپٹے ہوئے کہہ رہی ہے اے بابا، بابا میں جا رہی ہوں، آپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آ سکوں گی، بابا میں آپ پہ چراغا نہیں کر پاؤں گی، بابا خدا حافظ۔ اتنے میں ایک مرتبہ مالک آ گئے، مالک نے اٹھانا چاہا، آواز دی چچا مالک ذرا چند لمحے رکیے، اس لیے کہ میں اپنے بابا سے رخصت ہو لوں، قبر بابا کو الوداع کہہ دوں۔ میں کہوں گا اے یتیم اے ابو ذر، ارے آپ نے مالک سے کہا مان تو لیا، لیکن جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا، سکینہ اپنے بابا کے جنازے سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی اے بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا میری چادر چھین لی گئی، اے بابا میرے دامن میں آگ لگا دی گئی۔ ارے سکینہ جب رخصت نہ ہوئی تو شمر تازیانے لے کر سید سجاد کے قریب آتا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد پھوپھی اماں سے کہتے اے پھوپھی اماں، ارے جلدی سے سوار ہوئیے، اس لیے کہ تازیانے برداشت نہیں ہوتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کس انداز سے سکینہ کو بابا کی پشت سے جو ہے، بابا کے جنازے سے جو ہے وہ جدا کیا گیا، اس منظر دل خراش کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس چند جملے عزیزو، آپ جو افراد زیارت پہ گئے ہیں، اربعین کے موقع پر ایام اربعین چل رہے ہیں، وہ منظر ہمیں یاد آ رہا ہے۔ عزیزو جب آپ عام طور سے زائرین جو ہیں وہ نجف سے کربلا جاتے ہیں تو 3 دن کا سفر ہے، جو پیدل چلتے ہیں، جو پیادہ روی کرتے ہیں تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے، جب ہم چلتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے 3 دن تک اگر ہم پیدل چلیں تو پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ارے ذرا اس 4 برس کی بچی سکینہ سے پوچھو جو کربلا سے کوفہ سے شام تک چلتی رہی، کوفہ سے شام تک چلتی رہی۔ عزیزو پہلی سفر وہ تھی کہ جب یہ قافلہ، عزیزو کربلا سے کوفہ ضرور قریب ہے لیکن کوفہ سے کربلا کا 15 منزلیں ہیں کہ جو طویل راستہ ہے۔ اور عزیزو یہ وہ قافلہ تھا کہ جب محرم کی 15 تاریخ کو نکلا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ 16 دن تک یہ قافلہ چلتا رہا۔ پہلی سفر کو قافلہ جو ہے وہ شام میں پہنچا ہے۔ میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا، بس ایک منظر کو پیش کرتا ہوں اور مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا یہاں تک کہ قید خانے میں آ گئی۔ یہ بچی جب قید خانے میں آئی اور جب شام کا وقت ہوتا تھا پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے سوال کرتی تھی اے پھوپھی اماں، ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے بیٹی شام کا وقت ہو گیا ہے، بچے یہ پرندے اپنے گھروں کو، اپنے آشیانوں کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اب جب یہ سنتی تھی تو ایک مرتبہ کہتی تھی اے پھوپھی اماں، ارے یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں پہ جا رہے ہیں، اے پھوپھی اماں ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ شہزادی تسلی دیتی رہی۔ جناب سکینہ کو رات کی تاریکی آتی رہی۔ لوگ جو ہیں مجھے نہیں معلوم کہ 4 برس کی بچی نے رات کے سناٹے میں ایک خرابے میں قید خانہ شام میں کیسے ایام بسر کیے، لیکن ہاں تاریخ نے لکھا، بس آخری روایت ختم مجلس عزیزو، تاریخ نے لکھا کہ اتنے میں ایک وقت وہ بھی آیا اور رات کا وقت تھا، سکینہ خواب میں تھی، اتنے میں بابا کو خواب میں دیکھا، بچی تڑپ گئی اور ایک مرتبہ رونا شروع کیا، بیدار ہوئی، چلانے لگی، گریہ کرنے لگی۔ اب جیسے گریہ کی آواز سنی، اس لیے کہ یہ امانت حسین ہے، زینب پریشان ہو گئی، آواز دی ارے یہ میری لاڈلی سکینہ، ارے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ بچی گریہ کر رہی ہے اور کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے خواب میں
میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، بابا مجھے بلانے آئے ہیں، میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ بچی گریا کرتی رہی، یہاں تک کہ جب بچی گریا کر رہی تھی تمام سیدانیاں رونے لگی۔ بس عزیزو ایک کورام بپا ہو گیا۔ جیسے ہی جو ہے یہ کیفیت ہوئی تو ایک مرتبہ یزید نے دربان کو بلایا۔ آخر قید خانے میں شور و شرابہ کیسا ہے؟ دربان نے بتایا بچی جو ہے، بچی ایک 4 برس کی بچی ہے جس کو خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اور وہ اپنے بابا کو طلب کر رہی ہے۔ بس یزید نے کہا جاؤ، اور جانے کے بعد یہ سر حسین کو لے جاؤ۔ بس عزیزو ایک تشت میں بس ختم کر دی میں نے مجلس، ایک تشت میں سر حسین کو رکھا گیا، اوپر سے ریشمی رومال ڈال دیا گیا اور ایک مرتبہ قید خانے کی طرف لے کر چلے۔ عزیزو جب لے کر چلے ایک مرتبہ بچی نے آتے ہوئے دیکھا اور دیکھنا چاہا، بچی سمجھی کچھ کھانے کے مسائل ہیں، کچھ کھانا ہے، آواز دی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ بس عزیز اتنے میں رومال کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ بابا کا سر ہے۔ بس ایک مرتبہ سر سے لپٹ گئی، رخسار پہ رخسار کو رکھا، اے بابا ارے میں یتیم ہو گئی، اے بابا آپ کے بعد میرے رخساروں پہ تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا ارے یہ آپ کو کس نے جو ہے وہ آپ کی رگوں کو کاٹ دیا، اے بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خون میں رکھ دیا۔ بی بی بیان کرتی رہی کہ اتنا میں آواز آتے آتے رک گئی۔ اب جیسے ہی آواز رکی ایک مرتبہ سید سجاد زینب گھبرا گئی، آخر کیا ہوا؟ ہلا کر دیکھا، بچی اٹھو بچی اٹھو، ایک مرتبہ نبض پہ ہاتھ رکھا تو روح قفس انصری کو پرواز کر گئی تھی۔ ارے حالت غربت میں سکینہ دنیا سے چلی گئی، زینب گریا کرنے لگی، اے میری ماں جائی، اے سکینہ ارے تیرے بابا کو کیا کہوں گی کہ تیری کیسے امانت شام میں کھو گئی۔ عزیزو بس ختم کر دی مجلس۔ آخری فقرہ تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ بچی کو دفن کرنے کا اہتمام، مجھے انصاف سے بتائیے، مجھے انصاف سے بتائیے، ارے کس طرح سے اہل خانہ کیسے قید خانے میں بچی کو دفن کرے، ایک بھائی اپنی بہن کو کیسے دفن کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار ہے۔ عزیزو جب کسی زنانہ کے، کسی عورت کے یا کسی بچی کے میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کم سے کم چند افراد ہوتے ہیں جو قبر میں دینے والے ہوتے ہیں اور کچھ لینے والے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اکیلا سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، مجھے نہیں معلوم کیسے سپرد خاک کیا۔ عجب نہیں کہ حسین کی آواز آئی ہو، لاؤ حسین لاؤ بیٹا سید سجاد، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میری امانت کو میرے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔